अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, जब कराची की सूरत हाल पे बात करते हैं, खास तौर पर कराची की सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं, तो एक जमाना था जब एमक्यूएम का तोती वहां पर बोलता था और एमक्यूएम के अलावा कोई जमात वहां पे पनप ही नहीं सकी गुज़िश्ता 30 सालों में। आज सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम धड़े बंदियों का शिकार है और उस धड़े बंदियों में एक तो जो लंदन है वो लंदन तक महदूद होकर रह गई है, एक एमक्यूएम पाकिस्तान है। पीएसपी ऑल तो अपने आप को धड़ा नहीं कहती, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है क्योंकि अक्सरियत उन्हीं में से लोग हैं जो वहां पर गए हैं। बहरहाल इस वक्त जितने भी पुराने ऑलमोस्ट सियासी रहनुमा थे, या तो वो मुल्क छोड़ के बाहर चले गए, उन्होंने ताल्लुकी का इजहार किया हुआ है, या मेजर जो शख्सियात हैं उन्होंने कोई ना कोई धड़ा ज्वाइन किया हुआ है। कुछ लंदन में है तो कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ है, तो कुछ पीएसपी को प्यारे हो गए, या शायद कोई और पार्टी भी किसी ने ज्वाइन कर ली हो, ऐसा बहुत कम है। लेकिन एक शख्सियत ऐसी जो एमक्यूएम की बड़ी सीनियर रहनुमा, 1992 का जब ऑपरेशन हुआ उसमें वो मुल्क छोड़ के चले गए। तकरीबन 1999 तक, यानी अगर कहा जाए 6 साल तक वो रुपोश रहे। कुछ लोग कहते हैं कि अंडरग्राउंड भी रहे, वो मफरूर रहे, उनका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। मुख्तलिफ जराए से कहीं ना कहीं से खबरें आती थी। 99 में वो लंदन चले गए और उसके बाद वो मंजर आम पर भी आए। उसके बाद लंदन सेक्रेटेरिएट उन्होंने ज्वाइन कर लिया, वहां पर वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। 2010 में उनके अल्ताफ हुसैन साहब से कुछ इख्तिलाफात हुए और उस इख्तिलाफात की बिना पर उनका कहना यह है कि एमक्यूएम उन्होंने छोड़ दी, जबकि लंदन सेक्रेटेरिएट के लोगों का कहना यह है कि हमने उनको कुछ ऐसी जो उन्होंने तंजीमी खिलाफ वर्जियां की थी जिसकी बिना पर उनको हमने निकाल दिया। बहरहाल 2017 वो पाकिस्तान आए। जब 22 अगस्त 2016 हुआ उसके बाद भी वो मंजर आम पर आए। उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने ख्यालात का इजहार किया, कुछ टेलीफोन पे कुछ टॉक शोज को ज्वाइन किया, लेकिन इस दफा 2017 7 फरवरी को वो वतन वापस आए। एयरपोर्ट पहुंचे, राव अनवार ने उनका इस्तकबाल किया, उनको जेल हो गई और कल वो उससे बरी हो गई। यकीनन आप लोग सब समझ चुके होंगे, एमक्यूएम के सीनियर वाइस चेयरमैन, साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन, उसके साथ साथ एपीएमएसओ के भी रहे, सलीम शहजाद साहब, एक बहुत बड़ा नाम एमक्यूएम का, सीनियर तरीन एमक्यूएम के लीडर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम शहजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम नादिया। सलीम शहजाद साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पाकिस्तान आने के बाद तो डेफिनेटली आप जेल में थे, लेकिन उसके बाद पहला इंटरव्यू आपने हमारे इस प्रोग्राम में दिया और हमारे चैनल को आप दे रहे हैं। जी नादिया, बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो आपका खुसूसी तौर पर आपके चैनल का और आपके चैनल के तवस्सुत से उन तमाम चैनल्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मेरी इस सीरी के दौरान जब भी मैं कोर्ट आता रहा मैंने बात करने की कोशिश की। खुसूसन आपने बहुत मेरी पजीराई की और मैं समझता हूँ कि मुझ पर एक पर्सनल एहसान है कि आपने मेरी आवाज़ को आवाम तक और कारकुनान तक पहुँचाया। नहीं, थैंक यू वेरी मच सलीम शहजाद साहब फॉर योर टाइम। अब आ जाते हैं उस आपके इंटरव्यू के, जिस मुझे पहले तो ये बता दे, किसी को समझ नहीं आया। मैं जब आपसे बात भी होती थी, आप जब अपनी कोर्ट में आते थे अपनी हियरिंग के लिए, तो मैं उसके बाद लोगों से सवाल करती थी कि एक शख्स जो कि बीमार है, जो कि कैंसर का पेशेंट है, जिसकी वहां पे ट्रीटमेंट होता था, कीमोथेरेपीज होती थी, वो पाकिस्तान क्यों आया? किसकी यकीन दहानी पे पाकिस्तान आया? जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए पाकिस्तान आया? सियासत में दोबारा इन्होंने के लिए अगर पाकिस्तान आया तो पहले से किसी से बातचीत क्यों नहीं की? ये मामला क्या था? क्या चीज आपको पाकिस्तान वापस लेकर आई? नादिया, देखें, मैंने जब 22 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था तो उसके बाद मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए और मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने बताया कि मैं जल्द ही पाकिस्तान आऊँगा। उस पर मुझसे ये सवाल भी किए गए कि आपके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, आप मुझे मफरूर करार दिया गया था एटीसी अदालत ने, और मैंने कहा था मैं जल्दी आऊँगा। मेरी बेटी की एक तो शादी है और दूसरे मेरा कुछ कैंसर का इलाज चल रहा है, जिस पर मुझ पर यह भी कहा गया कि अगर आपकी ज़मानत नहीं हुई तो मैंने एक चैनल को ये भी इंटरव्यू दिया था कि अगर मेरी ज़मानत नहीं भी हुई तब भी मैं आऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो वाहिद पाकिस्तानी लीडर हूँ जो कि अदालत से मफरूर करार दिया गया था, एटीसी अदालत से, और मैं आया पाकिस्तान। मैं गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होने के बाद मैं जेल चला गया और जिस दिन मेरी जेल से रिहाई हुई उस दिन मुझ पर 26 साल पुराने कुछ मुकदमात डाल दिए गए और मुझे फिर वापस जेल में ही बंद कर दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है
اور مجھے عدالتوں پہ ججز پر پورا یقین ہے, انصاف پہ پورا یقین ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا اور مجھے میری ضمانتیں ہو گئیں اور کل میں جیل سے باہر آیا ہوں. ٹھیک ہے سلیم اب شہزاد صاحب, آپ کا سوال یہ کہ میرا آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک سیکنڈ, میں مقصد بھی بعد میں پوچھوں گی, لیکن یہ تو ہو گیا ایک سیاسی سا بیان اور ایک روایتی سا بیان, لیکن کراچی کے رہنے والے سب جانتے ہیں کہ اگر ایئرپورٹ پہ راؤ انوار کسی کا استقبال کرے تو اس کے پیچھے معاملہ اتنا سادہ نہیں ہوتا. راؤ انوار صاحب کی جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ بھی سب جانتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے رہے کہ جی آپ کے معاملات پیپلز پارٹی سے طے تھے, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کافی حد تک طے کر کے یہاں پر آئے تھے, راؤ انوار نے آپ کو وہاں سے ریسیو کیا, آپ کو بڑا اچھا وہاں پہ ٹریٹمنٹ دیا, جبکہ راؤ انوار اس حوالے سے بھی شہرت نہیں رکھتے. تو اب کہاں پہنچے آپ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات, کیونکہ یہ سب کہتے تھے یہ میچ فکسڈ ہے, آپ کی ضمانتیں بھی ہو جائیں گی, آپ کو کلین چٹ بھی عدالتوں سے مل جائے گی, کیونکہ راؤ انوار نے آپ کا استقبال کیا تھا. دیکھیے نادیہ, ہر انسان کو اللہ کے حضور جانا ہے, ایک دن مرنا ہے, اور خدا گواہ ہے رمضان کا مہینہ ہے, وہ کہ میں روزے سے نہیں ہوں, لیکن پھر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میرے کبھی بھی پیپلز پارٹی سے نہ کوئی تعلقات تھے وہاں پہ, نہ میری کبھی کوئی میٹنگ ہوئی, نہ کوئی پیپلز پارٹی کی یقین دہانی پر آیا تھا. مجھے تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ میں ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاؤں گا. مجھے یہ یقین تھا کہ شاید میں ATC کورٹ پہنچوں تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. اب جہاں تک راؤ انوار صاحب کا معاملہ ہے تو دیکھیے, راؤ انوار صاحب نے جن لوگوں کو بھی گرفتار کیا ان کا اگر ماضی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر میرا ماضی اٹھا کر کے دیکھ لیں تو الحمدللہ اس پورے پاکستان میں, اس پورے کراچی میں نہ میرے اوپر کرپشن کے کوئی کیسز ہیں, نہ میں نے یہاں کوئی چائنا کٹنگ کی ہے, نہ میں نے یہاں کوئی زمین پر قبضہ کیا ہے, نہ میں نے کسی کی دولت ہتھیائی ہے, حتیٰ کہ میرے یہاں پر کوئی اکاؤنٹ تک نہیں ہے. سلیم شہزاد صاحب, آپ تو جس وقت تھے اس وقت چائنا کٹنگ تو انٹروڈیوس بھی نہیں ہوئی تھی, رہ گئے آپ کے کرپشن کے کیسز, تو ڈیفینیٹلی آپ کوئی ایسا آفس ہولڈ کرتے نہیں تھے کہ آپ کرپشن کر پاتے. آپ کا جو دور تھا وہ تو بوری بند لاشوں کا دور ہوا کرتا تھا, وہ تو ٹارچر سیلز کا دور ہوا کرتا تھا. بڑے اس وقت کے واقعات ہیں, وہ کھجی گراؤنڈ والے بھی واقعات, پھر لانڈی والے بھی واقعات, میجر کریم والے بھی واقعات, تو وہ تو ذرا اونچا قسم کے اس وقت کام ہوتے تھے نا, اب تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پھر بھی. نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس وقت کے واقعات بہت بڑے بڑے تھے, اس وقت ہمارے پر بہت برے الزام لگائے گئے تھے, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ تمام الزامات جھوٹے تھے. لیکن جہاں تک آپ چائنا کٹنگ کی بات کر رہی ہیں, میں 2007 میں پہلی مرتبہ اپنی والدہ کے انتقال پہ یہاں آیا ہوں. 2007 سے لے کے 2017 تک میں تقریباً 12 مرتبہ یہاں آ چکا ہوں. یہاں تنظیم 9 پہ بھی آیا ہوں, یہاں کافی عرصہ رہا ہوں, 20 25 دن رہا ہوں, یہاں تنظیمی کام بھی کیے ہیں. اور اس وقت چائنا کٹنگ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ چائنا کٹنگ ہے, لیکن سارے کام ہو رہے ہوں گے, لیکن الحمدللہ. اور لندن میں تھا, میں فرق ہے سلیم شہزاد صاحب, ہوتے رہے ہوں گے اور ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ کیا آپ ذرا دوبارہ سوال دہرائیے گا. چائنا کٹنگ آپ نے کہا اس قسم کے واقعات ہو رہے ہوں گے اور ہو رہے تھے میں فرق ہے, تو ہو رہے تھے کہ نہیں ہو رہے تھے؟ میں بالکل ہو رہے تھے, بالکل ہو رہے تھے. کون کر رہا تھا؟ دیکھیے, اب میں کسی کا نام لوں تو نام تو بہت ہیں, بہت سارے ہیں, اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں میں نے باقاعدہ جو ہے الگ ہو گیا تھا تنظیم سے, اور دبئی چلا گیا تھا, اور وہاں جا کر کے میں نے ایک بہت بڑا ایک انٹرویو بھی دیا تھا. ایک ہی انٹرویو دیا تھا میں نے ایک TV چینل کو, اور وہ انٹرویو کافی مشہور ہوا تھا. لیکن پھر میرے گھر والوں نے, میرے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں, کیونکہ آپ اکیلے ہیں, آپ کا ساتھ کوئی نہیں ہے, لہذا میں خاموش ہو گیا. میں نے ہمیشہ MQM میں رہ کر کے MQM کی پالیسی پہ اختلاف کیا, کسی پرسنل شخص سے اختلاف کبھی نہیں کیا, نہ میرا آج تک کبھی کسی شخص سے پرسنل اختلاف ہے. 2014 میں ایک بیان دیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ MQM میں متعدد ایسے عناصر موجود ہیں جو کراچی میں بھتہ خوری, قتل عام اور اسمگلنگ جیسے واقعات میں ملوث ہیں. چلیں, آپ نام نہیں بتانا چاہتے, لیکن اب بات وہ آ رہی ہے کہ جی آپ نے خود اتنی ایموشنل بات کر دی کہ جی سب کو مرنا ہے, سب کو منہ دکھانا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, سب آپ نے باتیں کی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ ان کے نام بھی بتائیں, لیکن پھر بھی اگر آپ نام نہیں بتانا چاہتے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ عناصر آج PSP میں ہیں, MQM پاکستان میں ہیں, یا MQM لندن میں ہیں؟ جی, وہ MQM پاکستان میں بھی ہیں, MQM لندن میں بھی ہیں, اور MQM اور سب PSP میں بھی ہیں.
यानी वो तमाम क्रिमिनल जो कराची में भत्ता खोरी में मुलविस थे, स्मगलिंग में मुलविस थे, कत्लेआम में मुलविस थे, वो तमाम अनासिर आज भी तमाम पार्टीज में मौजूद है। देखिए, मुलविस थे या उनको मुलविस किया गया, ये मैं जेल में रह के मैंने बड़ा तजुर्बा हासिल किया और इस वक्त तकरीबन 80% लोग इस वक्त जेलों में हैं और मेरी उन तमाम महाजिर कारकुनों से और जिम्मेदारों से बड़ा अच्छा एक इंटरेक्शन हुआ और वो नादिम भी हैं अपने काम पर और अल्लाह के हुजूर भी और अवाम के सामने भी कि उनसे गलत काम दानिस्ता गैर दानिस्ता हुए, लेकिन उनसे काम कराए गए और वो जिन्होंने कराए वो जानते हैं कि किसने कराए, वो जानते हैं जिन्होंने कराए। बताएं और ना सलीम शहजाद साहब, अब आप बताएं कौम को, ताकि खुदा के लिए जो आज भी उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, जो आज भी ये सोचे बैठे हैं कि जी ये हमारे तो एक बहुत बड़े लीडर हैं, यही हमारी बका है, यही हमारा सहारा है, कम से कम आवाम तक सच तो पहुंचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है अगर आपने ये बीड़ा उठाया है तो। जी मैं बिल्कुल पहुंचाऊंगा, मैं बिल्कुल, देखिए मैं अकेला शख्स हूँ। बताएं ना किन लोगों ने देखिए मैं अकेला शख्स हूँ, मैंने इस बीमारी में 4 महीने की कैद काटी है, ना मैंने किसी से मदद ली, ना मैंने किसी से मदद चाही। आज लोग मेरा हुलिया भी देखेंगे और पहले वाला भी मेरा हुलिया जहाँ उन्होंने देखा होगा। 4 महीने का बड़ा सख्त तजुर्बा हुआ है, अकेला हूँ, बहुत थ्रेट्स भी हैं मुझे बहुत थ्रेड भी मिली हैं इन 1-2 दिनों में, जान की भी थ्रेट्स मिली हैं, लिहाजा बताऊंगा जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। लेकिन अभी एक दिन तो हुआ है, जरा इंशाल्लाह आपसे इंटरेक्शन होता रहेगा, आपसे और इंटरव्यूज होते रहेंगे, बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं। चले ठीक है, नाम आपका बताइएगा जब मैं कराची आके आपका इंटरव्यू लूंगी आपके सामने बैठकर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल आइएगा और आप देखिएगा कि मेरा आलिशान घर भी देख लीजिएगा कि मैं कहाँ रहता हूँ और वादा है मुझसे। जी ये आपसे वादा रहा। जी मेरा वादा है। चले अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ। आपने कहा कि आपने किसी से मदद नहीं ली। सलीम शहजाद साहब, हकीकत तो यह है कि आप उम्मीदें लेके बहुत आए थे, लेकिन आपकी मदद करने को तो कोई तैयार नहीं हुआ। आपके आने के साथ ही एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी आपको हरी झंडी दिखा दी और पीएसपी ने भी आपको डिसोन कर दिया। क्यों? इतनी अहम पोजीशन पे रहने के बाद, दरमियान में आने के भी बाद, तंजीमी मामलात को देखने के बावजूद लोगों को आपसे वो उनसियत या वो रफाकत क्यों नहीं रही कि जब आप वापस आए और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के वापस आए? लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान ने आपको ऑन नहीं किया, पीएसपी ने कह दिया नहीं जी कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? देखिए ये सवाल तो आप पीएसपी से करें, एमक्यूएम पाकिस्तान से करें। मैं कभी उम्मीद लेकर नहीं आया था कि मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान वेलकम करेगी, मुझे पीएसपी वेलकम करेगी। लेकिन हाँ, ये मैं कहूंगा कि मेरी इस दौरान एमक्यूएम के रहनुमा जो अपने आप को अब कायदे तहरीक समझते हैं, फारूक सत्तार साहब, वो उनसे मेरी कई दफा बात भी हुई और उनसे मेरी कई दफा क्या नाम है बातचीत इस सूरत में भी रही कि मैंने उनको बताया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे वादा भी किया, मैंने उनको अपनी बेटी की शादी का कार्ड भी भेजा, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं आए। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मेरे एक साथी कुलीग के हैसियत से मेरा कम से कम वो इस्तकबाल करेंगे, अगर चलो इस्तकबाल नहीं करेंगे तो कम से कम जेल में मिलने आएंगे। लेकिन ये सवाल तो उनसे बनता है कि आप उनसे सवाल करें कि आप उन्होंने ऑन क्यों नहीं किया। जी ठीक है। अच्छा, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ मसाइल आपके आज के तो नहीं है ना, आप भी जानते हैं जिससे वो कराची के मेयर हुआ करते थे उससे भी उनकी बड़ी इनसिक्योरिटीज होती थी आपके साथ, और आप सीनियर थे, वो उनको मेयर नॉमिनेट कर दिया था। सुना आप भी मेयर के उम्मीदवार थे उस वक्त जब फारूक सत्तार को मेयर कराची बना दिया गया, उस वक्त से आप लोग के दरमियान अदावतें हैं? नहीं, मैं मेयर का उम्मीदवार तो नहीं था, ना बन सकता था, क्योंकि उस वक्त मैं एक तो पार्टी का मेरे पास ओहदा था, दूसरे में मेंबर नेशनल असेंबली था, तीसरे ये कि मैं फाइनेंस कमेटी की एक बहुत बड़ी कमेटी का चेयरमैन था और हम उस वक्त जो एमकेएम थी उसमें ओहदा जो है के पीछे लोग नहीं भागते थे, ओहदा लोगों के पीछे भागता था। लेकिन आज लोग ओहदों के पीछे भागते हैं। तो मेरा कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना आज है ना कभी पहले था किसी से। ठीक है सलीम शहजाद साहब, एक चीज तो आपने वाजे कर दी है कि जी एमक्यूएम जो है वो कत्ल गारत में भी इन्वॉल्व थी, एमक्यूएम भत्ताखोरी में भी इन्वॉल्व थी, जो कराची का अमन अमान खराब था उसमें भी इन्वॉल्व थी, स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व थी, चाइना कटिंग में भी इन्वॉल्व है। अब
الطاف حسین صاحب جن سے 2010 کے بعد آپ کے تعلقات خراب ہو گئے، میں بعد میں پوچھوں گی کہ تعلقات خراب ہونے کی وجہ کیا تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ تنظیمی خلاف ورزیاں آپ نے کی تھی. میں آپ سے جانوں گی آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ کو لندن سیکریٹریٹ بدر کر دیا گیا. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں، جب الزامات کی بات ہو رہی ہے تو دو الزام، ایک اور بڑا الزام لگتا ہے کہ جی ایم کیو ایم کے را بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ تعلقات ہیں، انڈین نیکسس ہے، اور ان کے ساتھ مل کر کراچی میں دہشت گردی کرتے ہیں. سچ یا غلط؟ دیکھیں نادیہ، تھوڑی سی میری بات سن لیجیے گا. جب میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں کہ آپ ایم کیو ایم، ہو سکتا ہے میرے منہ سے اس وقت یہ الفاظ نکل گیا ہو، لیکن ایم کیو ایم میں آپ میجورٹی کو نہیں کہہ سکتے کہ میجورٹی قتل و غارت گری، بھتہ خوری اور چائنا کھٹی میں ملوث تھی. ایم کیو ایم میں لوگ تھے اور ایم کیو ایم میں لوگ شامل ہو گئے، بعد میں ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے، ایم کیو ایم کا لبادہ اوڑھ لیا اور انہوں نے قتل و غارت بھی کری، بھتہ خوری بھی کری، چائنا کھٹنگ بھی کری، مار دھاڑ بھی کی. اچھا ایک سیکنڈ، کیا یہ لیڈرشپ خود بھی انوالو تھی ان کرائمز میں یا نہیں تھی اس وقت کی؟ کچھ لیڈرشپ انوالو تھی، ان کی سرپرستی تھی، ان کی سرپرستی تھی، اور کچھ جگہوں پر انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی، کچھ جگہوں پر آنکھیں بند کر لی تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سلسلے میں دیکھیے میرے ذاتی اختلافات الطاف حسین صاحب سے، یا میں الطاف بھائی بھی کہوں گا کیونکہ میرے محسن ہیں، میں ذاتی ان سے اختلافات نہیں تھے. پالیسی اختلافات میرے آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، اور میں نے ہمیشہ پالیسی. ٹھیک ہے، آپ کے کیا تعلقات تھے اور اب کیوں تعلقات نہیں ہے یہ میں بعد میں پوچھوں گی. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ جو چند عناصر جو کراچی میں قتل و غارت بھی کرتے تھے، بھتہ خوری بھی کرتے تھے، جو تمام آپ نے کہا چند عناصر، ان کو قائد تحریک الطاف حسین صاحب کی سرپرستی حاصل تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی. ان کو الطاف حسین صاحب کے علم میں تھا ہی نہیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم میں کیا ہو رہا ہے؟ علم تھا لیکن باقاعدہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک فلانا شخص کی نام کو نشاندہی کر دی جائے کہ صاحب یہ سلیم شہزاد صاحب ہیں، ان کے خلاف یہ ثبوت ہیں اور یہ پکے ثبوت ہیں اور یہ انوالو ہیں. ایسی نہیں تھی، ان کے علم میں تھا. اور کئی دفعہ انہوں نے ویڈیو اپنے خطابات میں اس بات کا اظہار بھی کیا، روئے بھی، انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میرے نام کو بیچا جا رہا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لیکن باقاعدہ ٹھوس ثبوت نہیں تھے. دیکھیے جو لوگ ایم کیو ایم، جی پاکستان میں ایم کیو ایم کس نے ہائی جیک کی ہوئی تھی؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے ہائی جیک کی ہوئی تھی وہ آج کہاں پر موجود ہے؟ جنہوں نے ہائی جیک کی ہوئی تھی وہ آج کہاں پر موجود ہیں؟ اور الحمدللہ نہ ان پر مقدمات ہیں نہ کچھ ہے. نام بتائیے. نام بتاؤں گا، وقت آنے دیں، نام بتاؤں گا، بہت سارے لوگوں کے نام بتاؤں گا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابھی اکیلا ہوں. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی ذرا شروعات ہوئی ہے، انشاءاللہ کچھ ساتھی میرے ساتھ آئیں گے. ویسے بھی اب کراچی شہر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا سلیم شہزاد صاحب، ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا را سے تعلقات کا، لیکن مجھے ایک بریک لینا ہے. میں آپ سے جاننا ہی چاہتی ہوں کہ جہاں چند عناصر اس میں ملوث تھے، اس قتل و غارت میں یا اس بھتہ خوری میں، اسمگلنگ میں، چائنا کٹنگ میں، ایم کیو ایم کے اندر رہتے ہوئے، اور آج ان کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان میں آج بھی موجود ہیں، کچھ پی ایس پی میں موجود ہیں، کچھ ایم کیو ایم لندن میں آج بھی موجود ہیں، یہ کہنا ہے سلیم شہزاد صاحب کا. لیکن مختصر سا بریک لینے دیجیے سلیم شہزاد صاحب. بریک سے جب میں واپس آؤں گی تو پھر میں آپ سے بیسیکلی یہ جانوں گی کہ جو را سے تعلقات کا، بھارتی خفیہ ایجنسی سے تعلقات کا جو ایک بہت ہی کڑک قسم کا، سخت قسم کا الزام ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ اندر کے بندے ہیں، آپ اس بارے میں کیا انفارمیشن رکھتے ہیں؟ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلیم شہزاد صاحب جو کہ وائس چیئرمین ایم کیو ایم، جس وقت ایم کیو ایم ہی ہوا کرتی تھی، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. کل ہی وہ جیل سے رہا ہوئے ہیں. سلیم شہزاد صاحب، جو سوال میں نے بریک سے قبل چھوڑا تھا کہ کیا آپ کے جو محسن، آپ کے جو بھائی الطاف حسین صاحب، وہ را سے تعلقات ہیں ان کے؟ یہ جو ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ جی بھارتی خفیہ ایجنسی کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، وہاں سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے، اور ان کی ایما پر کراچی میں انہوں نے قتل و غارت اور یہ دہشت گردیاں بھی کرائی ہیں. میں نے بھی سنا، لیکن میرے پاس ایسے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہیں. لیکن میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ آج دعوے کرتے ہیں، بڑھ بڑھ کے دعوے کرتے ہیں، چیخ چیخ کے بولتے ہیں، یقیناً وہ کسی بنیاد پہ تو بولتے ہوں گے.
ان سے ذرا بلا کر کے ان کا ذرا انٹروگیشن کیا جائے, ذرا ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس, آپ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ نہیں ہے نا, باتیں سب کرتے ہیں, ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے. وہ بھی آپ ہی کی طرح جواب دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں, دیکھیے میں تو اس طریقے سے چیخ کے نہیں بول رہا ہوں نا, لیکن جو لوگ دبئی میں میٹنگ کرتے تھے جا کے گھنٹوں کیا نام ہے کمرے میں بند کر کے رہ کے میٹنگ کرتے تھے, ہفتے میں 2 چکر لگتے تھے بشمول فاروق ستار کے, ذرا ان سے پوچھا جائے کہ وہ دبئی کیا کرنے جاتے تھے, کیا رشتہ دار سے ملنے جاتے تھے, یا وہاں کے جو بزنس مین ہیں ان سے کوئی تعلقات تھے. کئی میٹنگیں ہوتی تھیں, لندن سے لوگ آتے تھے, یہاں سے لوگ جاتے تھے, گورنر صاحب ہوتے تھے, بے شمار لوگ ہوتے تھے, ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی. بتائیے وہ میٹنگ کس چیز کی ہوتی تھی؟ مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہوتے تھے. جی مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہوتے تھے. دیکھیں جھوٹ اتنا بولے جو جھوٹ سمجھ میں آئے. دبئی کے لوگ بھی گواہ ہیں, پاکستان کے لوگ بھی گواہ ہیں, لندن کے لوگ بھی گواہ ہیں, دبئی کے حکمراں اور وہاں کے لوگ بھی گواہ ہیں کہ کس ہوٹل میں بک ہوتا تھا, ہوٹل کمرہ بک ہوتا تھا, وہاں گھنٹوں میٹنگیں ہوتی تھی, اور کئی اینکر پرسن بھی گواہ ہیں جن کے ساتھ رات کو وہاں کھانے کھائے جاتے تھے. اچھا, پتہ نہیں آج وہ اینکر پرسن کیوں خاموش بیٹھے ہوئے, ڈر گئے ہیں, گھبرا گئے ہیں, لیکن وہ اینکر پرسن رات کو ان رہنماؤں کے ساتھ کھانے کھاتے تھے اور باقاعدہ آ کے بتاتے بھی تھے کہ ہماری آج ایک بہت اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس خوف کے تحت چھپ رہتے ہیں. اچھا, یہ رحمان ملک صاحب کا کیا رول تھا؟ وہ بھی ہوتے تھے کبھی کبھار ان میٹنگ میں, ان کو بھی کچھ پتا تھا؟ جی رحمان ملک صاحب تو یوں سمجھیں کہ ان اناؤنس رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے. اچھا. اور مہاجر نیشن کو نقصان پہنچانے میں, اس ایم کیو ایم کو نقصان پہنچانے میں رحمان ملک کا جتنا بڑا کردار ہے, وہ کردار مہاجر عوام اور کارکنان نہیں بھول سکتی. رحمان ملک صاحب کو بلایا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں, اگر یہ الزامات لگ رہے ہیں تو ان کے علم میں ہیں. وہ لندن آتے تھے, گھنٹوں میٹنگیں کرتے تھے, کیا میٹنگیں ہوتی تھیں, ان کو بلا کے انٹروگیٹ کیا جائے. اگر ایک ملک کے ایک پرائم منسٹر کو انٹروگیٹ کیا جا سکتا ہے تو رحمان ملک تو پھر پرائم منسٹر تو نہیں ہے, پھر رحمان ملک کو انٹروگیٹ کیا جائے. ہو سکتا ہے میری ان باتوں کے بعد یہاں کی وہ صوبائی حکومت میرے خلاف ہو جائے, 2 4 6 10 کیسز اور میرے اوپر لاد دے, لیکن سچ بولتا رہا ہوں, سچ بولتا رہوں گا. ڈرتا صرف اللہ سے ہوں, باقی اور کسی نہیں ڈرتا, اس لیے بے خوف و خطر کراچی آیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, رحمان ملک صاحب سے یہ پوچھا جائے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ مصطفیٰ کمال نے بھی کی تھی, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب بھی چیخ کے تو بول رہے تھے جس سے آپ فرما رہے ہیں, لیکن انہوں نے بھی کہا جی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. بہرحال میٹنگز ہوتی تھی, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جس دن مجھے پتا چلا کہ یہ رو سے تعلقات ہیں, انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے, اس دن میں نے ایم کیو ایم کو خربات کہہ دیا اور میں نے ٹکٹ کٹایا اور میں نکل لیا یہاں سے. اس سادگی پر تو بس مسکرانے کو دل چاہتا ہے, ورنہ کیوں چھوڑا, کس لیے چھوڑا, یہ ایک لمبی داستان ہے. کون گورنر بننا چاہتا تھا, کون گورنر کو ہٹانا چاہتا تھا, اشارے دے دیتا ہوں تھوڑا سا, بعد میں انشاءاللہ تفصیلی بتاؤں گا کہ کون گورنر کو ہٹانا چاہتا تھا, کون گورنر بننا چاہتا تھا. اور پھر جب گورنرشپ نہ ملی تو پھر ناراضگی کس حد تک چلی گئی, پھر کہاں تک چلی گئی, اور پھر 9/0 کا وہ واقعہ جو ہوا وہاں پر, اور جس میں کے بعد جو ہے ایم کیو ایم آج اس نہج پہ پہنچی ہے. میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے کارکنان یہ سب چیزیں نہیں بھول سکتے. میں نے تو بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, اپنے کانوں سے سنی ہیں, لیکن میں خاموش رہا کہ اللہ کرے کچھ حالات صحیح ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں لوگ. مصطفیٰ کمال صاحب کو پارٹی نے نکالا تھا یا انہوں نے پارٹی چھوڑی تھی؟ نہیں, انہوں نے پارٹی چھوڑی تھی, ان کو نکالا نہیں گیا تھا. ان کو بار بار بلایا گیا, ان کو بار بار دعوت دی گئی. الطاف حسین صاحب نے ان کو بار بار دعوت دی, ان کو بار بار بلایا. یہ ریکارڈنگ موجود ہے, آپ ریکارڈنگ اٹھا لیں. بالکل ہے, بالکل ہے. الطاف حسین صاحب کہتے تھے مجھے تو بتایا ہی نہیں جاتا تھا, بہت سی چیزوں کا علم ہی نہیں تھا, پھر انہوں نے نمبر بھی شاید لیا, کال بھی کی, بٹ اینی وے. جی انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ٹوٹل دنیا سے ڈسکنیکٹ کر لیا تھا. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دبئی میں وہ کہاں پر موجود تھے, اور دبئی میں آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی ان سے؟ جی آپ ذرا سن تو لینا دیا کہ دبئی میں کس شخصیت نے ان کو بنگلہ دیا ہوا تھا, کہاں کون لوگ اس بنگلے میں ٹھہرے ہوئے تھے,
کن لوگوں کو ٹکٹ دیا جاتا تھا، کن لوگوں کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا تھا، اور میرے پاس تو وہ ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں کہ مجھے 1 ہفتے کے لیے دبئی میں باؤنڈ کیا گیا، مجھے روک لیا گیا، میری ٹریولنگ پہ پابندی لگا دی گئی۔ اس وقت جو ہے وہ ایک جماعت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور میں علم میں تھا، میں دبئی میں موجود تھا، لیکن میں نے کہا کہ زبردستی اگر کرو گے، اگر اس طریقے سے کوشش کرو گے تو پھر اپنی کوشش کر لو، میں نہیں شامل ہو سکتا۔ کون فنڈنگ کر رہا تھا ان کی جماعت کو اور ان پر انویسٹمنٹ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان، اس شہر کراچی کا ہر آدمی جانتا ہے کہ کون ان کو فنڈنگ کر رہا تھا، جب جانتا ہے تو اور آج کل کراچی میں بڑی دلچسپی لے رہا ہے، بڑی کراچی کو اس کا خیال آ گیا ہے، کراچی کی ترقی خوشحالی کا اس کو بڑا خیال آ گیا ہے۔ آج اس کو اتنا خیال کیوں آیا؟ کیا کراچی اس سے پہلے کیا پیرس بنا ہوا تھا؟ کیا اس سے پہلے کراچی لنڈن بنا ہوا تھا؟ کیا دبئی بنا ہوا تھا؟ آج اچانک خیال کیسے آ گیا؟ کراچی کا بچہ جانتا ہے تو نام لیجئے نا، آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ سے میں نے وعدہ کیا نا کہ آپ سے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کروں گا، میں لے لیتی ہوں۔ آپ ملک ریاض کی بات کر رہے ہیں، ملک ریاض صاحب کی۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود ہی نام لے لیا، آپ نے خود ہی نام لے لیا۔ اگر ملک ریاض صاحب آ کر کے اس کو ڈینائل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ان کو اس کا حق موجود ہے، لیکن میرے پاس ثبوت نہیں ہے اور میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں نے دیکھا ہے، میرے پاس اطلاعات ہیں، لیکن افسوس کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اور میں یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا۔ آپ کی بات صحیح ہے، یہاں پر بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ، بلکہ وہاں پر وہ جاب کرتے تھے۔ میرے انٹرویو میں خود مصطفیٰ کمال صاحب نے بتایا کہ میں ملک ریاض کے پاس جاب کرتا تھا، لیکن مجھے ملک ریاض صاحب کا انٹرسٹ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جب ایم کیو ایم لندن والے یا ایم کیو ایم پاکستان والے کہتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہے، ملک ریاض صاحب کا ایک سیاسی جماعت بنانے میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اب جو جماعت بنائی ہے وہ بتا سکتا ہے، یہ خود ملک ریاض صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان کا کیا انٹرسٹ ہے۔ اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، اللہ ان کو اور دے، اور آج کل ان کا فوکس کراچی کی طرف ہے، اور جب کسی کا کراچی کی طرف فوکس ہو جائے تو پھر یاد رکھیے کہ یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ بس انشاءاللہ اب دیکھا جائے گا، اگر ان کا فوکس اچھی ہے، اگر پازیٹیو کام کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا ساتھ دوں گا، اور اگر وہ کسی اور ارادے سے آئیں تو انشاءاللہ کراچی کے اور سندھ کے مہاجر عوام اور کارکنان ان کے اس مقصد کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سلیم شہزاد صاحب، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے حوالے سے ہیں، وہ الزامات جو آپ کے اوپر ہیں، وہ کیسز جو آپ کے اوپر ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو مجھے آپ سے جاننی ہیں، لیکن مجھے ایک مختصر سا بریک لینے دیجیے گا۔ جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو ناظرین مجھے سلیم شہزاد صاحب سے یہ جاننا ہے کہ میجر کلیم کیس میں بھی ان کا نام آتا ہے، دبئی میں رہتے ہوئے ان کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں اس میں بھی ہوتا ہے، لانڈی میں کیا ہوتا تھا اس میں بھی اس کا نام کہا جاتا ہے کہ لانڈی کی بہت سی کارروائیوں میں یہ خود بذات خود ملوث ہوا کرتے تھے۔ کچھ ایسی شخصیات ہیں جو جب ایک اینٹی گروپ بنا تھا، جو حقیقی کا نام دیے جانے سے پہلے ایک اینٹی گروپ بنا تھا، اس کے ساتھ جام صادق جو اس کے وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے، بہت سارے ان کے ساتھ مل کر کچھ لوگوں کی انہوں نے گرفتاریاں بھی کرائی تھی، مگر بہت سارے الزامات ہیں۔ بریک سے واپس آتے ہیں تو سلیم شہزاد صاحب سے جانیں گے، لیٹس سی کہ وہ اپنے ان الزامات کا دفاع کس طرح سے کرتے ہیں۔ واپس آ رہے ہیں۔ جنازی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح سے پروگرام کے شروع میں نے الزامات کا ذکر کیا تھا جو سلیم شہزاد صاحب پر لگتے ہیں، ابھی کی بات تو اپنی جگہ ہے جو وہ کیسز کا سامنا بھی کر رہے ہیں، لیکن اور بھی کچھ الزامات ہیں جو ماضی میں ان کے لگتے تھے۔ آپ کا کیا رول تھا، کیا کردار تھا میجر کلیم کیس میں؟ جو وہ میجر جو کراچی آپریشن میں بڑے ایکٹیو تھے، اس کے بعد اس میں تھے، ظاہر سی بات ہے اس میں شامل تھے، اور اس کے بعد ان کو اغوا کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا۔ آپ کا کیا رول تھا؟ کہتے ہیں کہ ساری مانیٹرنگ تو آپ ہی کر رہے تھے، احکامات آپ دے رہے تھے، الطاف حسین صاحب لندن وہ پیچھے تھے اور آپ سامنے تھے۔ نادیہ، میں اس وقت روزے سے تو نہیں، وضو سے ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے میجر کلیم کو دیکھا بھی نہیں دیکھا ہوگا، بے بنیاد اور من گھڑت دیکھیں نا، ضروری تھوڑی ہے کہ جس کے احکامات دیے جاتے ہیں کہ جس کی بوری تیار کر دو اس کو دیکھا تھوڑی جاتا۔ نہیں، میں آپ کہہ لیں کہ آپ وہاں موجود تھے یا آپ اس کو میں نے نہیں کہا وہاں موجود تھے، میں نے کہا یہ تمام جو واقعہ ہوا تھا ان کی کڈنیپنگ سے، لیکن آپ مانیٹر کر رہے تھے، احکامات آپ دے رہے تھے، آپ اوپر سامنے تھے۔
نہیں میں احکامات نہیں دے رہا تھا. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے میجر کلیم کیس سے کسی قسم کا؟ پر میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس پر میں نے ایک باقاعدہ ایک سٹوری لکھی ہے اور میں اس کو انشاءاللہ اخبارات میں بھیجوں گا کہ حقیقت کیا تھی میجر کلیم کیس میں. الحمدللہ سارے ساتھی ہمارے سپریم کورٹ سے بری ہو چکے ہیں اس کیس میں, اور یہ کیس کیوں ہوا تھا, یہ ہوا ضرور تھا, یہ میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوا تھا, ہوا ضرور تھا. اچھا چلے آپ نہیں تھے لیکن ایم کیو ایم شامل تھی؟ اتفاقاً ہوا تھا, یہ اتفاقاً ہوا تھا. ایم کیو ایم نہیں, سینکڑوں کارکنان وہاں موجود تھے. اتفاقاً ہوا تھا, غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا, غلطی ہو گئی تھی, غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا. ایک آدمی, دیکھیں آپ کے گھر میں اگر ایک آدمی بغیر کسی شناخت کے دروازہ کھٹکھٹا کے اندر داخل ہو جائے اور آپ پر پستول تان لے تو آپ تو یقیناً اپنے دفاع کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گی, اپنی دفاع کریں گی. تو یہ کیس ایسا نہیں تھا, یہ کیس بالکل دوسری طرح تھا. اس میں کارکنان سے غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, انہوں نے نہ جانے اور انجانے میں جو ہے کیا. جب انہیں بعد میں پتا چلا کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں تو بعد میں الطاف بھائی نے انٹرفیئر کیا اور وہاں کی مرکزی کام کمیٹی نے انٹرفیئر کیا اور باقاعدہ ایک باعزت طریقے سے جو ہے ان کو پولیس کے حوالے کیا. یہ واقعہ ہوا تھا, بالکل ہوا تھا, میں یہ نہیں بولوں گا, لیکن یہ اس کو جس رنگ میں پیش کیا گیا وہ غلط رنگ دے کر کے پیش کیا گیا. ٹھیک ہے. سلیم شہزاد سے عظیم مطارق کا قتل کس نے کیا تھا؟ میں اس وقت بالکل ہائیڈنگ میں تھا, مجھے بڑا افسوس ہوا, لیکن جس نے بھی کھولا, جس نے بھی قتل کیا, اس سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں اندر کمرہ بند کر کے سو رہا ہے, یقیناً دروازے پہ اگر نوک ہوا ہے تو اسے پتا ہے کہ نوک کرنے والا اپنا آدمی ہے اور اس نے دروازہ کھولا, اور دروازہ کھولنے والا مصطفیٰ کمال تھا. یہ میں نہیں کہہ سکتا, یہ میں نہیں کہہ سکتا, نہ میں نے دیکھا نہ میں نے سنا, لیکن میں نے اپنے طور پر جو تجزیہ نکالا وہ یہ میرے شو میں سنیں, میرے شو آپ نہ کہیں لیکن میں آپ کی ذرا بتا دوں, شاید آپ اس کے بعد کہہ دیں. آفاق احمد صاحب یہ بات میرے شو میں کہہ چکے ہیں کہ اندر سے جو دروازہ کھولا تھا وہ مصطفیٰ کمال نے کھولا تھا. ہو سکتا ہے, یہ آفاق صاحب کی کیا نام ہے. اچھا آپ نے سنی بھی نہیں یہ بات؟ نہیں, میں چونکہ ہائیڈنگ میں تھا, میں نے یہ بات سنی اور مجھے پتا چلا کہ عظیم احمد طارق بھائی کی شہادت ہو چکی ہے, اور اتنا مجھے پتا چلا. پھر بعد میں یہ پتا چلا کہ اندر سے دروازہ کھولا گیا. آپ کی پارٹی کے چیئرمین کا قتل ہو گیا, آپ تک یہ بات پہنچی اور آپ نے یہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. نہیں, میں نے بتایا نا کہ میں نے معلوم کیا اور یہ مجھے پتا چلا کہ اندر سے صرف اتنا پتا چلا. اچھا, اس میں سے بے شمار جو ان کے گارڈز تھے وہ شہید ہو چکے ہیں. یہ بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں, جو ان کے ساتھ مامور تھے ایم کیو ایم کے کارکنان جو ان کی سیکیورٹی میں موجود تھے, اس میں 90% کارکنان کی شہادت ہو چکی ہے. نہیں, تو آپ نے جب پتا کیا تو آپ کو کیا پتا چلا؟ مجھے یہ پتا چلا کہ اس وقت جو ہے وہ ہائیڈنگ میں تھے, بہت ٹینشن میں تھے, اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور ایم کیو ایم کا پیچ اپ ہو جائے. اسی دوران اچانک رات کو کسی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے کنڈی اب انہوں نے کھولی, اندر جو شخص موجود تھا اس نے کنڈی کھولی, اور جب وہ باہر آئے تو ان کو گولیوں سے سلیم شہزاد صاحب, آپ نے مجھے 2 دفعہ بتایا, میں آپ کو یاد دلا دوں کیا وضو سے ہیں؟ جی. تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اندر سے کنڈی کس نے کھولی؟ میں نہیں کہتی کہ آپ کو یقین ہے, لیکن آپ نے بھی سنی ہے یہ بات. جی, میں نے بھی سنی ہے. آپ نے بھی سنی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کنڈی کھولی؟ نہیں, میں نے مصطفیٰ کمال کی نہیں سنی. میں نے یہ سنی کہ آفاق صاحب نے الزام لگایا ہے, لیکن میں نے اور کسی کے زبان سے یہ نہیں سنا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے بتائیں یہ عمران فاروق کا قتل کس نے کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے. اس میں میرا تقریباً 19 گھنٹے کا جو ہے وہ انٹرویو ہوا ہے انٹرپول میں, میٹروپولیٹن پولیس میں میرا انٹرویو ہوا ہے, بہت بے شمار لوگوں کا انٹرویو ہوا. یہ ہمارے لیے بھی ایک کیا نام ہے, ایک مسٹری ہے, ایک سانیہ ہے کہ آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ماننے والا کون تھا, اس کا مقصد کیا تھا, اس نے وہ 17 سپٹمبر کی شام جو ہے وہ کیوں منتخب کی,
ایک ایسا شخص جس نے ایم کیو ایم کو تقریباً چھوڑ دیا تھا، اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا، جس کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہ تھا، اس شخص کو مار دینا، جس نے سوائے پین کے زندگی میں شاید پستول ہاتھ میں بھی نہیں پکڑی ہوگی، اس شخص کو مار دینا۔ 17 سپٹمبر کی شام یعنی الطاف حسین صاحب کی سالگرہ؟ جی 17 سپٹمبر یعنی 16 سپٹمبر کو یہ واقعہ ہوا ہے، اور 16 سپٹمبر کی شام کو 90 پر جو ہے 6 بجے کے بعد یا 7 بجے کے بعد باقاعدہ خطاب ہوتا ہے۔ اس دن وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ 4 یا 5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، تو لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، خطاب ہوتا ہے، اور یہ واقعہ 5 بجے ہوا تھا۔ تو سمجھیں کہ یہ ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ مارنے والے نے الطاف حسین کو ایک تحفہ دیا۔ بڑا افسوس ہوا اگر یہ تحفے ہیں۔ آپ اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ اس کا الطاف حسین صاحب سے، ایم کیو ایم سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا؟ جی نہیں 2 سال سے تو میری ان سے راستے میں، چونکہ ہمارا آفس ایجویر میں ہے، ان کا گھر بھی ایجویر میں تھا، آنا جانا اکثر ملاقات اسٹیشن پہ ہو جاتی تھی، بس اسٹاپ پہ ہو جاتی تھی۔ ان کے بچے اسکول میں پڑھتے تھے، ان کے بچوں سے، ان کی وائف سے ملاقات ہوتی تھی، اور کبھی سیاسی موضوع پہ بات نہیں ہوئی، سلام دعا ہوتی تھی، خیر خیریت معلوم ہوتی تھی۔ ان کے تعلقات کیوں خراب ہوئے تھے الطاف حسین صاحب سے؟ ان کا کیوں سیکریٹریٹ میں آنا بند تھا؟ اب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نادیہ اس چیز کو اب چھیڑنا، مرحوم رہے نہیں، اب اس چیز کو چھیڑنا کیا؟ چلے ان کی بات نہیں چھیڑتے، آپ ہیں اور اللہ آپ کو رکھے، آپ کا کیوں لندن سیکریٹریٹ میں دروازے آپ کے لیے بند ہوئے؟ میرے دروازے تو 2013 میں جب یہ 90 پہ واقعہ ہوا تھا تو اسی دن مجھے ہٹا دیا گیا تھا، اور مزے کی یہ بات بتاؤں کہ 99 سے لے کر کے 2013 تک میں صرف رابطہ کمیٹی کا ممبر رہا ہوں، کبھی رابطہ کمیٹی کا ڈپٹی کنوینر، سینئر ڈپٹی کنوینر کے عہدے پر بھی نہیں رہا، رابطہ کمیٹی کا ممبر رہا۔ میں نے ہمیشہ غلط باتوں پر اختلاف کیا، ٹھیک ہے مجھ سے ہو سکتا ہے انجانے میں کوئی تنظیمی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، لیکن میں نے غلطیوں کوتاہیوں کی نشاندہی کی، لیکن جو ایک مافیا بیٹھا ہوا تھا لندن میں بھی اور پاکستان میں، ان کے راستے میں بہت بڑا ہڈل تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی پاکستان آتا تھا، چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا تھا، کارکنوں کی تربیت کرتا تھا، تو مجھے فوری طور پر جو ہے واپس لندن بلا لیا جاتا تھا۔ کیونکہ آپ کسی کا نام نہیں لے رہے تو میں بھی کسی کا نام نہیں لوں گی، لیکن لندن سیکریٹریٹ سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی کہ آپ کو تنظیمی خلاف ورزیاں کرنے پر تنظیم سے باقاعدہ طور پر نکالا گیا تھا، اور اس کے بعد بالکل نکالا گیا تھا، بالکل میں یہ نہیں کہوں گا۔ مجھے 2013 کے بعد بیچ میں جب میں نے یہ بیان دیا تھا تو مجھے خارج کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان آفیشیل میرا اخراج واپس لے لیا گیا تھا، اور میں بیچ میں جب الطاف بھائی ہاسپٹل میں تھے یا جیل میں جاتے تھے تو میں باقاعدہ، میری فوٹوز ہیں، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، میں ان سے ملتا رہا ہوں۔ جب 22 اگست کا واقعہ ہوا تب اس دن سے میں نے جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور میرا اس دن کے بعد سے انٹرنیشنل سیکریٹری سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اب کس سے رابطے ہیں؟ آگے کیا کرنا ہے سلیم شہزاد صاحب؟ دیکھیں میرا اولین مقصد جو ہے کہ میں نے پہلے تو کوشش کی تھی کہ دلوں کو جوڑوں، لیکن اب میں اس شہر میں امن و امان کے لیے اس شہر میں جو ہے صفائی ستھرائی، پانی، بجلی، گیس، میں نے دیکھے ہمیشہ لوگ جو آتے ہیں ٹی وی پر وہ مسائل بتاتے ہیں، بجلی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، کچرے کا مسئلہ ہے، وسیم اختر چیختے رہتے ہیں۔ ارے بھائی اس کا حل بتائیے، میرے پاس حل موجود ہے۔ میں نے 3 سال اس کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ بنایا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، بجلی کا حل کیا ہے، پانی کے مسئلے کا حل کیا ہے، کچرے کے مسئلے کا حل کیا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو حل کرنے کا جو ہے اس کا حل کیا ہے۔ کہ آپ کو ایڈوائزر رکھیں؟ نہیں مجھے کسی ایڈوائزری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایم کیو ایم کے تمام کارکنان سے، خاص طور پہ ایم کیو ایم کے کارکنان کے والدین سے یہ درخواست کروں گا، خدا را اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں۔ خدا را نوجوانوں،
تمام ساتھیوں تمام لڑکوں سے میں درخواست کروں گا خدا را حق حلال کی کھاؤ, بھلے پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ لیکن حق حلال کی کھاؤ, ہر برے کام سے بچو کیونکہ تم پر بھتہ خوری کا, تم پر کیا نام ہے چائنا کٹنگ کا, تم پر بوری بند لاشوں کا, تم پر نہ جانے کیا کیا راہ کا تمام الزامات لگ چکے ہیں. اب الزامات کو دھونے کے لیے ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم گندے نہیں تھے, کچھ لوگوں نے تمہیں گندا کرنے کی کوشش کی ہے. اب تم ایک اچھے شہری بن کر کے شہر کے لیے کام کرو. سیاست جاری رکھنے کا, سیاست کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے؟ الحمدللہ بالکل. اگر نہیں ہوتا تو میں اپنے 20 بچوں کے پاس, میں برٹش نیشنل ہوں, اپنے 20 بچوں کے پاس رہتا. کس پلیٹ فارم کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, اب تو کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اب پلیٹ فارم یہی ہے کہ ایک میرا پلیٹ فارم ہے جسے میں نے انشاءاللہ جب آپ سے 1 to 1 ملاقات ہوگی تو بتاؤں گا کہ میں نے وہ پلیٹ فارم کون سا بنایا, اور مجھے امید ہے کہ کراچی کا نوجوان آئے گا میرے ساتھ. یعنی ایک اور پارٹی بننے جا رہی ہے؟ جی, ایک اور سیاسی پارٹی کراچی میں بننے جا رہی ہے؟ نہیں, کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. نہیں, نہ میں نہ کوئی لیڈر بنوں گا, نہ میں کوئی سیاسی پارٹی بنوں گا. میں ایک مریض ہوں. اللہ نے مجھے جتنی زندگی دی ہے اس زندگی میں کوئی اچھا کام اگر میں کر جاؤں تو شاید شہر والے یہاں کے لوگ مجھے یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو صحت بھی دے, اللہ آپ کو صحت بھی دے اور آپ کو لمبی زندگی بھی دے, اور آپ جن اگر نیک مقاصد کے ساتھ آئے ہیں کچھ اچھا کرنے کے لیے جو آپ سوچ کے آئے ہیں, اللہ آپ کو وہ کرنے کی توفیق بھی دے. تھینک یو. میں نادیہ آخر میں اگر آپ جب ختم کرنے مجھے بتائیے گا, میں ایک درخواست کروں گا. اگر آپ ختم کر رہی تو میں درخواست کر رہی ہوں, آپ پلیز کر لیجیے. میں ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے خاص طور پہ افواج پاکستان سے درخواست کروں گا. جناب باجوہ صاحب نے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے انہوں نے درخواست کی تھی شہریوں سے, نوجوانوں سے. اس وقت فوج کا مورال بہت ڈاؤن ہے. کراچی کے عوام, مہاجر عوام, کراچی کے ایک بچہ فوج کے شانہ بشانہ ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. انڈیا ہمارے سروں پہ بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر کراچی کے عوام کو تھوڑا سا انہوں نے ان کے دست شفقت رکھا اور ان کو تھوڑا سا ریلیف دیا تو انڈیا کبھی زندگی بھر کامیاب نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہاں سے لاکھوں نوجوان نکلیں گے جو فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کر کے لڑیں گے, اس ملک کی بقا و سلامتی کے لیے لڑیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا را آپ جیل میں جو ہمارے کارکنان ان جیل میں کارکنان کے لیے تھوڑا سا ریلیف دیں. جس طریقے سے آپ نے بلوچستان میں فراریوں کو ریلیف دیا ہے, سندھ میں لوگوں کو ریلیف دیا, اس طریقے سے ان کارکنوں کو ریلیف دے دیں. یہ انہوں نے دانستگی یا نادانستگی میں اگر کوئی غلطی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کریں, ایک ریلیف دیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے پازیٹیو نتائج ملیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سلیم شہزاد صاحب, ہمیں ٹائم دینے کا بھی اور ہمارے سوالات کے جوابات کا بھی. سلیم شہزاد صاحب بڑی ابھی احتیاط سے گفتگو کر رہے تھے. ظاہر نئے نئے پاکستان آئے ہیں, نئے کراچی میں رہ رہے ہیں, جیل میں تو پھر بھی شاید محفوظ تھے, اب کراچی میں ہیں تو اپنے آپ کو غیر محفوظ بھی تصور کر رہے ہیں. اللہ ان کی حفاظت بھی کرے. بہت ساری چیزیں تھیں جو ابھی ہمیں ان سے جاننی تھی, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جن پر انہیں اسٹیمپ بھی لگائی ہے. لیکن جب ان سے نیکسٹ انٹرویو ہوگا تو شاید وہ زیادہ کمفرٹیبل بھی ہو جائیں گے. ابھی کل ہی جیل سے وہ رہا ہوئے ہیں, جب ان سے ملاقات ہوگی تو مزید باتیں ہوں گی, مزید انٹرویوز انشاءاللہ ہوں گے کراچی جانے پر. فی الحال دیجیے پروگرام سے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.